इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण सुधीर यादव के बारे में जो फैसला है वो पूरी दुनिया ने सुन लिया है। हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसने ये प्ली की थी, उसने ये इस्तदा की थी कि कुलभूषण यादव को पाकिस्तान की कस्टडी से रिलीज़ करके भारत के हवाले किया जाए, लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। अलबत्ता पाकिस्तान को ये कहा है कि कुलभूषण यादव को जो पाकिस्तान की अदालत से सज़ा मिली है उस पर आप नज़रसानी करें और उसको कौंसलर एक्सेस दे दें। अब दो सवालात बड़े अहम हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कुलभूषण यादव को कौंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए, और दूसरा सवाल जो बहुत ही अहम है वो ये है कि पाकिस्तान की अदालत से जो कुलभूषण यादव को ऑलरेडी सज़ाए मौत मिल चुकी है, क्या अब पाकिस्तान उस पर अमल दरामद रोकने का पाबंद है और उसको सज़ाए मौत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है एक बहुत ही अहम वक्त पर आया जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अमेरिका का दौरा करने वाले हैं, और जिस वक्त इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज जो हैं वो अपना ये फैसला सुना रहे थे, एन उसी वक्त अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने एक ट्वीट कर दी है, और वो ट्वीट कम है और बेखबरी और बेवकूफ़ी का शाहकार ज़्यादा नज़र आता है। वो कहते हैं जी कि आफ्टर अ 10-year सर्च द सो कॉल्ड मास्टरमाइंड of the Mumbai terror attacks has been arrested in Pakistan. Great pressure has been exerted over the last 2 years to find him. यानी कि उनको किसी ने बताया है जनाब कि हाफिज सईद साहब को जो पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, उनको ढूंढने के लिए 2 साल से जो हम प्रेशर डाल रहे थे उसके नतीजे में वो मिल गए हैं। तो ये जो ट्वीट है ये बेखबरी का भी शाहकार है, बेवकूफ़ी का भी शाहकार है। मैं बेवकूफ़ी इसलिए कह रहा हूँ कि जो अक्सर लोग बहुत ताकतवर होते हैं और एक सुपर पावर का जो प्रेसिडेंट है वो अपने आप को ताकतवर तो बहुत समझता है, लेकिन वो वेल इन्फॉर्म नहीं है, वो बाखबर नहीं है, वो बेखबर है। उसको उसकी एजेंसियों ने, उसके जो मुसाहबीन हैं, उसके सबॉर्डिनेट हैं, उन्होंने आज के दिन उसको बेवकूफ़ बनाया और बेवकूफ़ बना के कहा गया जनाब पाकिस्तान में हाफिज सईद पकड़ा गया, ये क्रेडिट भी आपको जाता है। तो कुलभूषण यादव का जिस वक्त केस सुनाया जा रहा था तो डोनाल्ड ट्रंप को ये ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो सेनेट की कायमा कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स के सरबराह, बहुत शुक्रिया। जनाब सेनेटर अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो कि फॉरेन अफेयर्स की कमेटी के मेंबर हैं, और लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर जनाब अली ज़फ़र साहब। सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, कुलभूषण यादव के बारे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला आया है, ये फैसला तो पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ लोग कह रहे हैं जी कि हमारी बड़ी फतह हो गई है। उनको आप क्या जवाब देंगे? ये मिला जुला फैसला है। कुछ पॉइंट्स उनके हक में गए हैं काउंसलर एक्सेस के हवाले से, और ख़ास तौर पे उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट कहा है कि आर्टिकल 36 जो है वियना कन्वेंशन का, जो 1963 से गवर्न करता है ताल्लुकात, उसमें उसको रसाई मिलनी चाहिए थी। शुरू से हिंदुस्तान की एम्बेसी को इन्फॉर्म करना चाहिए था और उनको एक अपना वकील देना चाहिए था, उस हद तक है। लेकिन उन्होंने ये भी डिमांड किया था उसकी बरियत का और उसकी सज़ा को ख़त्म करने का, तो वो तो उन्होंने नहीं किया, और उसकी वापसी का। तो उस हवाले से मैं बैलेंस समझता हूँ। लेकिन ये है कि पाकिस्तान के लिए ये सेटबैक ज़रूर है कि एडमिसिबिलिटी पर भी उन्होंने हिंदुस्तान की बात मानी और वोटिंग जो हुई 15-1 हुई, और बाकी जो इश्यूज़ था काउंसलर एक्सेस का, जो मेरे समझता हूँ कोर इशू था, वो उनको दे दिया गया। लेकिन हमने उनकी वालदा को एक्सेस दिया था, उनकी बीवी को दिया था, तो काउंसलर एक्सेस भी दे देते तो अच्छा ही था। जी अनवारुल्लाह काकड़ साहब, आपका क्या ख्याल है, आप इस पर देखते हैं? देखिए, मैं तो हम सब समझ रहा हूँ कि आज पर्टिकुलरली इंडियन लिबरल कॉन्शियस के लिए बहुत बड़ा दिन है कि वो डिसाइड करें कि इस रीजन के फ्यूचर को कैसे शेप अप करना है। वो पिछले 70 साल से इस खुद फरेबी का शिकार हैं कि पाकिस्तान एक पुरतशद्दुद रियासत है जो कि तशद्दुद पे यकीन रखती है, और वो टेरर को एज एन इंस्ट्रूमेंट पॉलिसी यूज़ करती है। पर्टिकुलरली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहली मरतबा इतने बड़े फोरम पे स्टेट टेररिज्म की एडमिशन हुई है, कन्फेशन हुई है, और इससे अब वो छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। इंडियन टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो इसलिए है कि आप रीजन में दहशत फैलाएं, तशद्दुद के ज़रिए मासूम लोगों को, अनआर्म्ड सिटीजन्स को उनका खून बहाएं। आज आपको तकलीफ देने की वजह यह है कि आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और कुलभूषण यादव जो है उसने खुद माना है कि उसने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की है। आपका क्या ख्याल है कि इसको जो पाकिस्तान की अदालत ने सज़ा दी है उस पर अमल दरामद बरकरार रहना चाहिए? यकीनन बरकरार रखना चाहिए, और उस बरकरार रहने के साथ साथ मेरी तो पूरे रियासत और माशरे से ख्वाहिश है कि वो इनोसेंट हज़ारों लोग जिनकी जानें
بلوچستان کی سرزمین پر گئی ہیں، یہ ان کے لیے انصاف یہ ہوگا کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پہ ہم نے یہ کیس ٹیک اپ کرنا ہے، پولیٹیکل ایرینا میں، سوشل ایرینا میں، میڈیا کے ایرینا میں، وہ ہمیں ایگریسولی اور پولائٹلی بٹ ایگریسولی لڑنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہندوستان نے جو انسٹرومنٹ آف پالیسی ٹیرر کو رکھا ہے یہ ریجن کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ یہ انڈین ٹیکس پیئر کا جو پیسہ ہے وہ پاورٹی ایلیویشن پہ خرچ ہو سکتا ہے، وہ ان کی تعلیم پہ خرچ ہو سکتا ہے، وہ ان کے صحت کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے، وہ بلوچستان کے معصوم شہریوں کو قتل کرنے سے کوئی فائدہ ہندوستان کو نہیں ہوگا، یا پاکستان کے جو دوسرے شہری ہیں ان کو اس کا شکار کر کے۔ یہ بہت بڑا لیسن ہے، یہ بہت بڑا سبق ہے جس کا تواتر کے ساتھ ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ اور سزا کو معطل نہیں انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو کورٹس ہیں، اور آئین کا بھی ذکر کیا انہوں نے، ایک پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ کا کیا کہ وہ ریویو کر سکتے ہیں، اور یہ نہیں کہا کہ انہوں نے صرف کہا اسٹے آف ایگزیکیوشن کہ اس کی سزائے موت نہ کی جائے، باقی جو پاکستان کی اپنی جورسڈکشن ہے اس کو انہوں نے اپہولڈ کیا ہے۔ جی بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے بھی یہ کورٹ کا فیصلہ سنا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ ہے، تو اس کا جو پیج 38 ہے اس پہ جو پیرا 142 ہے اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا جو 2018 کا ایک فیصلہ ہے اس کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ جی جو کلبھوشن یادیو ہے اس کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ وہ پاکستان کی جو سول عدالتیں ہیں اس میں اس کو اپیل دائر کرنے کا موقع ملنا چاہیے۔ آپ اس کو لیگل پوائنٹ آف ویو سے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ جو شخص تھے ان کو پکڑا گیا، یہ کمانڈر تھے انڈین نیوی کے، ان کو پکڑا گیا پاکستان کی ہی باؤنڈریز کے اندر، اور یہ جاسوسی کر رہے تھے، یہ ٹیررزم کر رہے تھے۔ ان کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل کے بعد ان کی کنوکشن ہو گئی۔ انہوں نے ٹرائل سے پہلے کنفیشن بھی کیا کہ میں واقعی انڈین اسپائی ہوں اور میں نے دہشت گردی کی حرکات ادھر کی ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایک اپلیکیشن بھی دی آرمی چیف کو بھی اور پریزیڈنٹ کو بھی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، میرے سے غلطی ہو گئی، لیکن اس میں بھی انہوں نے اعتراف کیا اور کنفیشن کیا۔ اب اس سارے سچویشن میں جو مسئلہ آیا وہ یہ تھا کہ ان کو جب ان کے خلاف کیس شروع کیا تو ان کو کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی، اور وہ ہم نے اس لیے نہیں دی تھی کیونکہ 2008 میں انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ تھا کہ اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہوگا تو اس میں یہ ویانا کنونشن نہیں لاگو ہوگی۔ بہرحال انڈیا نے سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم چلے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، اور وہاں انہوں نے 3 چیزیں مانگی۔ پہلی چیز انہوں نے یہ مانگی، جو سب سے ان کی میں اگر پٹیشن پڑھیں تو اس میں سب سے جو اہم چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنوکشن کو اور سینٹنس کو کالعدم قرار دے دیا جائے، اس کو سیٹ اسائڈ کر دے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اور نمبر 2 وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کے بعد آپ یہ جو ان کو رہا کر کے ہمیں دے دیں، یہ ان کا دوسرا ریلیف تھا۔ اور اس کے بعد ایک طرح ایز اے سائڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کاؤنسلر ایکسیس بھی دی جائے۔ اب جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی بھی نیشنل کورٹ کی فیصلے کو ختم کر سکتا ہے، یہ ان کی جورسڈکشن ہی نہیں ہے۔ انڈیا کا یہ مانگنا ہی بالکل غلط تھا، ان کی اپلیکیشن یا پٹیشن جو تھی یہ سرے سے ہی غلط تھی۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے میرے خیال کے مطابق یہ درست فیصلہ کیا کہ اس میں پاکستان کی عدالت کے فیصلے کو ہم کسی طرح سے انٹرفیئر نہیں کر سکتے، یہ نیشنل معاملہ ہے۔ اسی طرح دوسری جو پلی تھی ان کی کہ رہا کر دیا جائے، انہوں نے کہا یہ بھی ہماری جورسڈکشن نہیں ہے ویانا کنونشن میں۔ لیکن تیسری بات انہوں نے کہی، اور وہ یہ کہا کہ جہاں تک انڈیا کی یہ پلی ہے کہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی، یہ ہم مانتے ہیں، اور جو کاؤنسلر ایکسیس کا نہ دینے کی وجہ سے نقصان ہوا یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ججمنٹ کے اوپر۔ اب پاکستانی قانون کیا کہتا ہے؟ پاکستانی قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ملٹری کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے تو وہ ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت، آئین کے جو آرٹیکل 199 ہے اس کے تحت ایک اپیل فائل کی جا سکتی ہے، ایک نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی ہے، اور اس میں اگر کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں یا ایویڈنس کے بغیر ہوا ہے تو وہ جو عدالت ہے ہائی کورٹ پاکستان کی، پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ کر سکتی ہے کہ کیا یہ درست ہے کہ نہیں۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا چونکہ یہ ایک ریلیف، ایک ریمیڈی اویلیبل ہے تو یہ ضروری ہے کہ کاؤنسلر ایکسیس دی جائے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں درست تو پھر اس کو نظر ثانی کی درخواست ہائی کورٹ میں دے دیں۔ اچھا یہ ایک منٹ، یہ فیصلہ آپ نے کہا اگر وہ سمجھتے ہیں، یعنی کہ یہ پاکستان کی ڈسکریشن ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں درست تو پھر نظر ثانی کی درخواست وہ دے سکتے ہیں۔
نہیں وہ نہیں, اگر جب کاؤنسلر ایکسیس ملے گی اور ان کو کوئی وکیل ملے گا اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اپیل کروں تو اس کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع کرے. اور ہائی کورٹ کے پاس پھر اختیار ہے کہ وہ پاکستان کے قانون کے مطابق فیصلہ کرے کہ یہ جو ججمنٹ تھی اس میں کسی قسم کی مداخلت کرنی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہائی کورٹ کو ڈائریکشن نہیں دیا کہ آپ کیا فیصلہ کریں, نہ وہ دے سکتا ہے. تو پاکستان کے قانون کے مطابق ہی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا. میرا خیال ہے اس میں وکٹری ہی وکٹری ہے ہماری پاکستان کی. اور اگر انڈیا کی پریس کوئی مختلف ویو پیش کر رہی ہے تو یہ بالکل غلط ہے. میں نے پوری ججمنٹ پڑھی, آپ نے اس پیراگراف کا بھی ذکر کیا, اس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بڑا واضح طریقے سے کہا ہے کہ پاکستان میں چونکہ ریمیڈی ہے, ایک پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں بھی یہی فیصلہ ہوا ہے, اس لیے اگر وہ چاہیں یادیو تو وہ پھر اپیل کر لیں. لیکن جو پیرا 137 ہے وہ تو مکمل طور پہ پاکستانی موقف کی تائید کر رہا ہے نا. اس میں تو کہا جی کہ اس کی جو سزا ہے اس کو تو ہم ختم کر ہی نہیں سکتے, اور آرٹیکل 36 جو ہے ویانا کنونشن کا, اس کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا اس پہ. جی بالکل, یہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے بڑے واضح طریقے سے کہ ہم پاکستانی عدالتوں کے سسٹم کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کر سکتے, نہ ہم یہ ملٹری کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ کاؤنسل ایکسیس نہیں ملی تھی, ان کو کاؤنسل ایکسیس دیں, اور اگر پاکستان قانون کے مطابق کوئی ریویو بنتا ہے تو وہ اس کو حق ہونا چاہیے کہ وہ ریویو کے لیے اپیل فائل کر دے, یا جو نظر ثانی کی درخواست ہے, پٹیشن ہے آرٹیکل 199 کی, وہ فائل کر دے. تو یہ ایسا مسئلہ ہے جو پاکستانی قانون کے مطابق ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے. ہائی کورٹ میں اگر وہ اپیل فائل کریں گے تو ہائی کورٹ اس کو قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. اور بہت ساری پہلے بھی ملٹری کورٹ کی جو ججمنٹس ہیں وہ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جا چکی ہیں, ان کے اوپر پوری جورسپروڈنس بن گئی ہے کہ کس سچویشن میں کیا فیصلہ کرنا ہے. تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ لیگل وکٹری بھی ہے اور سیاسی وکٹری بھی ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آج تک ہم نے ایک جاسوس پکڑ کے, یہ جاسوس آپ اس کو جاسوس کہیں گے یا ٹیررسٹ کہیں گے, کیونکہ اس نے تو دونوں ہی ایلیگیشنز ہیں. یہ ٹیررسٹ ہے, اس نے تو اپنی دہشت گردی کا اعتراف کیا ہے. اب ہم نے ایک جاسوس اور ٹیررسٹ پکڑا, لیکن ہم انٹرنیشنل دنیا میں اس کو پوری طرح پیش نہیں کر سکے. وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ انڈیا خود ہی اس معاملے کو انٹرنیشنل سطح پہ لے گیا, اور اب جب انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہہ دیا ہے کہ یہ کنوکشن درست ہے, میرٹس پہ درست ہے, لیکن اس کو ٹیکنیکلی آپ دوبارہ ریویو کر سکتے ہیں, تو یہ ایک بڑا ہمارے پاس اہم ایک پولیٹیکل وکٹری آ گئی, جس میں یہ نظر آتا ہے کہ انڈیا نے ایک اپنا کمانڈر بھیجا جس نے یہاں دہشت گردی کی. اچھا, تو یہ اس کا ہمیں فائدہ پولیٹیکل بھی ہو جاتا ہے. اچھا مشاہد صاحب, اب اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی ایک فوجی عدالت نے اس کو سزائے موت دی ہے, اور پہلی دفعہ نہیں دی. آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس میں اب تک بہت سے ایسے لوگ جو ہیں ان کو سزائے موت دی گئی اور اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کہہ رہی ہے جناب اس کو آپ نے سزائے موت نہیں دینی. فرض کریں کہ ہم اس کو سزائے موت نہیں دیتے تو کیا اس کا فائدہ وہ باقی دہشت گرد نہیں اٹھائیں گے جن کو ملٹری کورٹس نے پہلے سزائے موت دی ہوئی ہے؟ پوری دنیا نے پاکستان کو سراہا ہے کہ پاکستان شاید واحد مسلمان ملک ہے جس نے 9/11 کے بعد اتنی قربانیوں دینے کے بعد, جس میں سولجرز اور سیولینز دونوں شامل ہیں, 70-75 ہزار لوگ, اور اس میں سزائے موت بھی ہوئی, ساری وہی لیگل پروسیس فالو کیا گیا. اور ایون آئی سی جے نے مانا ہے کہ ہی ہیڈ اے ڈیفینڈنگ آفیسر, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں اس کا ایک ڈیفینڈ کرنے کا ایک افسر تھا, اس کو دیا گیا. تو وہ باقی پروسیس میں جہاں دہشت گردی کے خلاف ہم نے کامیابی سے جنگ لڑی ہے اس کو تو سب نے سراہا, اور اس لیگل پروسیس کو بھی سراہا, اور اس سارے سسٹم کو سراہا. تو اس میں وہ ایگزیپشن نہیں کر سکتے. ہاں اسٹے آف ایگزیکیوشن کی انہوں نے ضرور بات کی کہ فی الحال اس کو ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے, لیکن آل لیگل ریمیڈیز دی جائیں. لیکن جو ہماری جورسڈکشن ہے, ہم انٹرنیشنل لاء کے مطابق, ہمارے قانون کے مطابق, یہ بندہ انڈین پاسپورٹ پر جعلی نام تلے پاکستان میں آ کے دہشت گردی کی ہے, تو ہی از اے کرمنل, ہی از اے ٹیررسٹ اینڈ ہی از اے اسپائی. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پاکستانی یا کسی اور ملک کا بندہ ہوتا اور یہ اس طرح پکڑا جاتا تو کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے وہ اس کے ساتھ اتنی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی؟ یہ ایک ویسے سوال جو ہے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا, لیکن سوال تو بنتا ہے. سوال کرنا چاہیے, کیونکہ آج کل کے دور میں رنگ, نسل اور مذہب اور شہریت
نیشنلٹی فیصلہ کرتی ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے آپ کی طرف. اور میرے خیال میں آئی سی جے بھی کوئی ایسا کوئی ایسی چیز نہیں ہے, امرت دھارا نہیں ہے, وہ بھی سیاسی فیصلے کرتے ہیں. آفٹر آل ججز بھی پولیٹیکلی الیکٹ ہوتے ہیں نا, نومنی آف دیئر اون کنٹریز, الیکشن ہو کے آتا ہے. تو میرے خیال میں اگر کوئی شاید مسلمان بندہ, نام اس کا مسلمان تھا, اگر وہ فیصلہ کرتا ہے, جیسے اب آپ نے ٹرمپ کی ٹویٹ کے بات کی ہے, اس نے 2 مسلمان کانگریس کو مین کو کیا کہا, ایک فلسطینی کو, صومالین کو, کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ. یہ امریکن صدر نے اپنے منتخب نمائندوں کے بارے میں یہ استعمال کیا, چونکہ وہ وائٹ بھی نہیں ہے اور وہ مسلمان ہیں. تو اس حوالے سے دور معیار ضرور ہے اور ہمیں بات کرنی چاہیے. اگر خدا نخواستہ کوئی پاکستانی ہوتا تو پتہ نہیں کیا دنیا میں شور مچا دیتے. نہیں, لیکن میں نے اس لیے کہا انوار اللہ کاکڑ صاحب کہ ایک بندہ جو ہے کلبھوشن یادو جو ہے وہ انڈیا کی اسٹیٹ ٹیررزم کا ایک جیتا جاگتا شاہکار ہے, ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے پوری دنیا کے سامنے. اس پہ تو پوری دنیا کو ہل جانا چاہیے تھا کہ انڈین اسٹیٹ ٹیررزم کا ایک ثبوت مل گیا. اور بندہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہ صرف پاکستان میں بم دھماکے کرواتا ہوں, میں فرقہ واریت بھی پھیلا رہا ہوں, اس بندے کو وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو کونسل ایکسیس بھی دے دو, اس کی جو سزائے موت ہے اس پہ آپ نظر ثانی بھی کریں. بظاہر ہماری وکٹری ہو گئی ہے, لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے کہ بہت سے جج جو ہیں وہ اس کو ریلیف دینا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک انڈین ہے. حامد صاحب آپ نے بالکل رائٹلی آئیڈینٹیفائی کیا ہے. یورپ نے ویسٹ فیلیا میں جو ایک پرنسپل وضع کیا تھا کہ انٹرنل سورینٹی میں ایک دوسرے کی انٹرفیرنس نہیں کرنی, وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جب مرے ان کے نتیجے میں انہوں نے یہ اصول اپنائے. ہم نے وہاں سے جمہوری نظام تو اپنا لیا ساؤتھ ایشیا نے, لیکن وہ جو بنیادی اصول تھے نان انٹرفیرنس کے, وہ ہم اپنی ڈیموکریسیز میں امبائب نہیں کر پائے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے. اور چونکہ ہندوستان ایک معیشت کے طور پہ زیادہ دیکھا جاتا ہے اور معاشی حقیقت کے طور پہ اس کی پولیٹیکل ریالٹیز بھی شیپ اپ ہو رہی ہیں, جس سے ہمیں ڈس ایڈوانٹیج ہے اور ان کو ایڈوانٹیج ہے. لیکن کیا اس ڈس ایڈوانٹیج میں ہم خاموشی اختیار کر لیں, ہم چپ کا روزہ رکھ لیں؟ قطعاً نہیں. ہمیں بار بار تواتر کے ساتھ ریپیٹڈلی جو اپنا موقف ہے وہ بیان کرنا چاہیے وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. کانسیکوینسز آتے رہیں گے. جو اپنی بات ہے وہ ہمیں جگہ جگہ کہنی چاہیے, ڈھنگ سے کہنی چاہیے, مناسب انداز میں کہنی چاہیے. یہ دہشت گرد تھا, ہے اور رہے. اور جب گرفتار ہوا اس وقت آپ حکومت بلوچستان کے ترجمان تھے. جی, آپ بتائیں گے کہ ہمیں بہت سے انڈین جرنلسٹ کہتے ہیں یار آپ کوئی بھی چیز وہ انڈیا پر ڈال دیتے ہیں, تو جو بلوچستان میں جو ہندوستان کی جو دہشت گردی ہے آپ کو اس کے بارے میں کیا پتہ ہے؟ کلبھوشن یادو کے علاوہ کچھ بتائیں گے آپ ہمیں؟ حامد صاحب دیکھیں, کلبھوشن تو ایک بہت بڑا اسٹیبلشڈ قسم کا اس کا کردار ہے. بی ایل اے کی جب 2003 اور 2004 میں انیشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوئی تو بہت سارے لوگ ان کے وہاں پر آ کر رپورٹڈلی ٹریننگ کیمپس انہوں نے افغانستان میں بنائے, اور افغانستان کی سرزمین سے ہمارے مری قبیلہ کے لوگ, باقی بلوچوں کے ایسے چند قبیلے ہیں کہ یہاں کے لڑکے وہاں جاتے تھے اور ٹریننگ ریسیو کرتے تھے, اور اس ریسیپشن کے بعد ان کی فائنینسنگ وہاں سے ہو رہی تھی. اس میں لوگ ان کے پکڑے گئے تھے. لٹریچر پبلش کرنے کے حوالے سے کافی لوگوں میں اپریہینڈ ہوئے تھے. ایک پورا کا پورا آرگنائزڈ نیٹ ورک تھا جو سیپریٹزم کو ہوا دیتا تھا, اس کے لیے انوائرمنٹ شیپ اپ کرتا تھا, جو ہماری فالٹ لائنز تھی ان کے اگینسٹ کام کرتا تھا. اور اس میں ہمارے بدقسمتی سے اپنے لوگ بھی ظاہر ہے اور یہ جو ہے پاکستان, اور یہ چائنا اسپیسیفک بھی تھا, یہ سی پیک کو بھی سیبوٹاج کر رہا تھا. اور یہ لوگ نہیں کہ جو آپ بی ایل اے والوں کا ذکر کر رہے ہیں, یہ بی ایل اے والے جو ہیں یہ سیکیورٹی فورسز کے علاوہ ان پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈروں کو اور ورکرز کو بھی ٹارگٹ کرتے تھے جو پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کرتے ہیں, پروونشل اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں, قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں. انیشلی انہوں نے نان بلوچ جو کہ پنجابی اردو سپیکنگ تھے ان کو ہٹ کرنا شروع کیا. جب ان پہ بھی یہ ٹھنڈا دل ان کا نہیں ہوا تو وہ بلوچ پرٹیکولرلی جو پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس کرتے تھے, نیشنل پارٹی کے 500 سے زیادہ ایکٹیوسٹ انہوں نے شہید کیے. بی این پی مینگل کے لوگوں کو, اچھا بزنگو صاحب کی پارٹی کے اور مینگل صاحب کی پارٹی, نسیم جنگیان سے لے کر سینکڑوں ایسے افراد ہیں جن کا میں آپ کو نام پرووائڈ کر سکتا ہوں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ میرے اس کلیم کو کوئی ریفیوٹ کرے. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 500 سے زائد افراد مکران میں ان کے ایکٹیوسٹ جو کہ نیشنل پارٹی سے جڑے ہوئے تھے ان کو انہوں نے ٹارگٹ کیا, اسیسینیٹ کیا. یہ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں, یہ پوری پاکستانی قوم کو کان کھول کے بات سننی چاہیے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب بتا رہے ہیں کہ نیشنل پارٹی جس کے سربراہ بزنجو صاحب ہیں اور بی این پی مینگل کے بھی لوگوں کو انہوں نے ان کو بھی مارا انہوں نے, کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ آرمڈ سٹرگل کرنا
ٹو کریو آؤٹ این انڈیپینڈنٹ بلوچستان وہ جائز ہے اور اس میں مرنا اور مارنا دونوں درست ہیں. یہ ان کی پولیٹیکل آپ کی پارٹی کے لوگوں کو بھی ٹارگٹ کیا ہمارے لوگوں کو تو وہ ریاستی ایجنٹ گردانتے ہیں, ہمیں پاکستان کا اور پنجاب کا ایجنٹ کہتے ہیں اور مختلف القابات سے ہمیں نوازتے ہیں, جس کا ہمیں یہ میڈل ہم فخر کے ساتھ پہنتے ہیں پاکستان. ٹھیک ہے. اچھا, اب علی زفر صاحب آپ سے میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ فرض کریں کہ اگر یہ جو کلبھوشن یادیو ہے اس کی جو پاکستان کی جو ملٹری کورٹ ہے اس سے جو اس کو سزا ملی ہے, وہ فرض کریں, ابھی تو ہمیں نہیں پتا, اگر اس کو ڈیلے کیا جاتا ہے یا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا اور اس کو سول کورٹس میں اس کو درخواست دائر کرنے کا اس کو رائٹ مل جاتا ہے اور اس کا معاملہ ڈیلے ہو جاتا ہے, تو کیا اس کا فائدہ ان دہشت گردوں کو نہیں ہوگا جن کو آلریڈی ملٹری کورٹس نے سزائیں دے دی ہوئی ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ چونکہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ آ گیا ہے اور انہوں نے ایک تشریح کی ہے ویانا کنونشن کی, اور ہم نے جب کیس لڑا تھا تو ہم نے اس کورٹ میں یہ نہیں کہا تھا کہ آپ کو جورسڈکشن نہیں, بلکہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو جورسڈکشن ہے, آپ اس کو جو بھی فیصلہ کریں گے ہم مانیں گے. تو اب جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹ آ گئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال آپ سسپینڈ کریں اور ان کو یہ چانس دیں کہ وہ جا کے ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کریں اس فیصلے کے خلاف جو ملٹری کورٹ کا ہے, تو ہمیں پھر وہ ماننا پڑے گا. اور یہ چونکہ ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ ہے, ویانا کنونشن کی ریکوائرمنٹ ہے, تو اس کو آپ باقی دہشت گرد جو ہیں ان سے الگ سمجھیں. باقی دہشت گرد جو پکڑے جا رہے ہیں ان میں کاؤنسل ایکسیس کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, ایک سوال ہے, تو یہ کیس ایک سوال ہے, دیکھیں نا, ایک سوال ہے, کیونکہ میں تو وکیل نہیں ہوں لیکن گفتگو سے سوال جنم لیتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیں ماننا چاہیے, ٹھیک ہے, آپ ایک وکیل کی حیثیت سے صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے جن عالمی قوانین کے تحت چلائی جاتی ہے اس میں انہی عالمی قوانین کے تحت یونائٹڈ نیشنز چلائی جاتی ہے, اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل جو ہے اس نے بھی کچھ ریزولوشنز پاس کی ہوئی ہیں اور انڈیا ان ریزولوشنز کو بھی امپلیمنٹ کرنے کا پابند ہے, تو وہ ان ریزولوشنز کو نہیں مانتا اور ہم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ اس کو ماننا ہے. جی بالکل, آپ اگر اس کی اشارہ کر رہے ہیں کشمیر ریزولوشن کی طرف, تو آپ کی بات بالکل بجا ہے, وہ بڑی کلیئر ریزولوشن ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, لیکن انڈیا نہیں مان رہا اور جو یونائٹڈ نیشنز ہے وہ اس میں کچھ نہیں کر پا رہا. بدقسمتی سے جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے اس میں انڈیا کا انفلوئنس اس وقت اور کافی عرصے سے زیادہ ہے, اور ہمارا جو انفلوئنس ہے ہمیں ہمیشہ بیک فٹ پہ ہی کھیلنا پڑتا ہے. میرا خیال ہے یہ ایک ایگزامپل ہے, بہت اہم ایگزامپل ہے کشمیر کا جو آپ نے دیا ابھی, لیکن اس کے علاوہ جو میری بات ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ کامٹی آف نیشن کا ایک پرنسپل ہے, اور کامٹی آف نیشن پاکستان اس میں چونکہ ہم نے ویانا کنونشن کو سائن کیا ہوا ہے, ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہم ایک ٹریٹی کی وائلیشن کریں, ہم ٹریٹی کو نہ مانیں یا ججمنٹ کو نہ مانیں اور کہیں کہ ہم اس کو نہیں کرتے. اس کی وجہ سے جتنی باقی ٹریٹیز ہیں جو باقی ملکوں کے ساتھ ہیں وہ بھی ایفیکٹ ہو جاتی ہیں. امریکہ نے کا معاملہ, اچھا اس پر شاید سے کچھ, جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو 1986 کا فیصلہ تھا نکرواگا کے ایشو پر, وہ انہوں نے رد کیا تھا, وہ نہیں مانا تھا. اچھا, تو اس کی مثال ہے نہ ماننے. انہوں نے ایک رومینیا کا فیصلہ تھا وہ بھی نہیں مانا تھا. جی جی, ایک رومینیا کا بھی تھا جس میں ان کے کسی شخص کو تھا, وہ بھی نہیں مانا تھا. اس کی مثال امریکہ ہے, ہم پاکستان نہیں, لیکن علی ظفر صاحب مثال تو موجود ہے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو اگر امریکہ وائلیٹ کر سکتا ہے, اگر امریکہ کہتا ہے کہ ہم نہیں مانتے, تو پاکستان بھی کہہ سکتا ہے ہم نہیں مانتے. جی میرا خیال ہے اس فیصلے کو ماننے میں ہمیں کوئی حرج نہیں ہے, یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہی ہے, اس کو بلکہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. اگر یہ فیصلہ خدا نخواستہ ہمارے خلاف ہوتا, اس میں اگر کوئی ایسی بات کر دیتا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہمارے مطابق انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے, پھر آپ کی بات درست تھی کہ ہمیں پھر اسٹریٹجی بنانی پڑتی کہ ہم کیا کریں اس کا, ہم مانیں نہ مانیں. لیکن چونکہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں ہے, اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم بلکہ انٹرنیشنل فورم پہ لے جا کے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی یہ ثابت ہو گیا کہ یہ ایک جاسوس, ایک ٹیررسٹ آیا, انڈیا نے بھیجا, پاسپورٹ انڈیا کا تھا, انڈین نیشنل تھا, اور اب ہم نے اس کو ٹرائی کر رہے ہیں, اور ہم بلکہ اتنے اچھی ایک قوم ہے, اتنی انٹرنیشنل لا کی پابند قوم ہے کہ ہم اس فیصلے کو
پوری طرح اپنا رہے ہیں. تو یہ ایک اس میں میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، بڑا ایک خوبصورت یہ نقطہ بیان کیا ویسے علی ظفر صاحب نے کہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ اسٹیبلش کریں. ایک یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد جو امریکہ ہے اس کے پاورفل پریزیڈنٹ، طاقتور ترین پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ کیا جس کو میں معذرت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بے خبری اور بے وقوفی کا ایک عظیم شاہکار ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ڈونلڈ ٹرمپ جو امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. ٹویٹ کو میں پڑھ بھی چکا ہوں پہلے، لیکن جن لوگوں نے پہلے یہ ٹویٹ نہیں سنی یا اس کو نہیں دیکھا تو میں ان کو دوبارہ سنا دیتا ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں آفٹر 10 year سرچ، 10 سال کی تلاش کے بعد، دا سو کالڈ ماسٹر مائنڈ، یعنی کہ ماسٹر مائنڈ قرار دیا ہے اس کو، سو کالڈ بھی کہہ دیا ہے، آف دا ممبئی ٹیرر اٹیکس ہیز بین اریسٹڈ ان پاکستان. اشارہ حافظ سعید کی طرف ہے. گریٹ پریشر ہیز بین ایگزرٹڈ اوور دا لاسٹ 2 years ٹو فائنڈ ہم. یعنی کہ جب پچھلے 2 سال سے جب سے میں اقتدار میں آیا ہوں تب ہی سے میں نے اس پہ پریشر ڈالا ہوا ہے. اس سے پہلے شاید پریشر نہیں تھا. موصوف کو یہ نہیں پتا کہ حافظ سعید جو ہیں ان کو لاہور ہائی کورٹ نے ضمانت پر رہا کیا ہوا تھا اور وہ کہیں پہ نہ انڈر گراؤنڈ تھے نہ کہ چھپے ہوئے تھے. مشاہد حسین سید صاحب، یہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بے خبری اور بے وقوفی کا حسین شاہکار ہے. کیا میں صحیح ہوں؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں حماقت بھی ہے اور اس میں بے وقوفی بھی ہے، بے خبری بھی ہے. اب یہ اسی قسم کی بے خبری ہے کہ جب صدر براک حسین اوباما نے کہا تھا کہ ریمونڈ ڈیوس جو ہے ہمارا ڈپلومیٹ ہے، حالانکہ وہ CIA ایجنٹ تھا، CIA کانٹریکٹر تھا، تو امریکن صدر سے کیسے جھوٹ بلوایا جاتا ہے ہائیسٹ لیول پر کہ ریلیز آر ڈپلومیٹ وین ریمنڈ ڈیوس واز اے CIA کانٹریکٹر، جو حافظ سعید صاحب کے نزدیک پکڑا گیا تھا چبرجی کے پاس. آپ کو بندے مارتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2011 کی بات کر رہا ہوں میں. تو یہ جو اس نے بات کی ہے، یہ ٹرمپ کی ٹویٹس کو بہت سیریسلی نہ لیں، کیونکہ ٹرمپ کے جو ویوز، پہلے وہی ٹرمپ تھا جو کہتا تھا پاکستان مسئلے کا سب سے بڑا پرابلم ہے 1 جنوری 2017 کو جو ٹویٹ کیا تھا انہوں نے. اور اب وہی ٹرمپ جو کہتا ہے پاکستان کو ضرورت ہے، نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان کو، پرائم منسٹر کو ویلکم کر رہا ہے، پاکستان کی آرمی چیف کو ویلکم کر رہا ہے، پاکستان کے DGISI کو ویلکم کر رہا ہے، پوری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سسٹم کو ویلکم کر رہا ہے. یہ ویسے پاکستان کی ایک فتح نہیں ہے؟ تو بالکل وہ دیکھ لینا. اب اس نے یو ٹرن لیا. وہی ٹرمپ تھا جس نے 20 اگست 2017 کو کہا تھا پاکستان از پارٹ آف دا پرابلم ان دا ریجن اینڈ انڈیا از دا کنٹری. اب ان کو مصیبت پڑی ہے، رگڑا ملا ہے، نہ کوریا میں کامیابی نہ فلسطین میں کامیابی. افغان پیس پروسیس کے لیے ہم سے منتیں کر رہے ہیں کہ ہماری صلح کراؤ افغانستان میں. اور چین، روس، امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ پاکستان از کروشل، جو 10 اور 11 وہ جو ٹاکس ہوئی ہیں بیجنگ میں. تو پاکستان از اے ویری کی پلیئر. ہمارے کارڈز بڑے مضبوط ہیں. امریکہ کو اس وقت پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے بنسبت ہمیں امریکہ کی. یاد رکھیں اس خطے میں ان کا بالکل بہت برا حال. تو یہ ٹویٹ کر کے اس نے بیوقوفی نہیں کی؟ یہ ٹویٹ کر کے اس نے انڈیا کو خوش کیا ہے بیلنس کرنے کے لیے. یہ میسج ہندوستان کے لیے ہے. اچھا، ہاں، کہ وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو ویلکم کر رہا ہے. اتنا خوشی سے کیوں ویلکم کر رہا ہے؟ ہندوستان کو تو بہت تکلیف ہوتی ہے نا جب بھی پاکستان کی چیز ہے. یہ آپ نے جو جس طرح کے آج کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ سے میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب جا رہے ہیں امریکہ، عام طور پہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو شلوار قمیض پہن کے جاتے ہیں، تو وہاں ٹرمپ کو ملنے جا رہے ہیں تو سوٹ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے؟ میرے خیال میں یہ سوال میں نے سنا ہے پوچھا گیا ہے پاکستانی سفیر سے، پرائم منسٹرز آفس سے بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا کپڑے پہنے. وہ اپنا نیشنل ڈریس پہنے. عمران خان کو اپنا نیشنل جو ڈریس قائد اعظم پہنتے تھے، ٹھیک ہے، وہ ہے شیروانی اور شلوار. اور بالکل چین اپ کر کے پاکستان کی نمائندگی کریں. ہمیں ڈیفینسو ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو خوش کرنے کے لیے ٹائی سوٹ پہنے. ہم آپ کا بات آپ ٹکا کے کریں، اصلی بات ہوتی ہے فوکس آن سبسٹینس ناٹ آن فارم. کاکڑ صاحب، آپ بھی فورن افیئرز کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کا کیا خیال ہے عمران خان صاحب کو کون سا لباس پہن کے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے؟ دیکھیے اٹائر امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل فورمز پہ آپ کو اکارڈنگلی جو ہے ایسا ڈریس پہننا چاہیے جو ریکوائرمنٹ ہو اس انوائرمنٹ کی. آپ نیشنل ڈریس بھی پہن سکتے ہیں، آپ سوٹ ٹائی بھی پہن سکتے ہیں. قائد اعظم نے دونوں پہنے ہیں. قائد اعظم نے شیروانی بھی پہنی ہے، قائد اعظم نے 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہے. تو کوئی ایسی قدغن لباس کے حوالے سے نہیں ہے. لباس آپ کی پہچان کا ایک حصہ ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے. لیکن سبسٹنس از مور امپورٹنٹ دین آپٹکس. آپ کیا گفتگو کریں گے، کس انداز میں کریں گے، زبان کیسی استعمال ہوگی، الفاظ کا چناؤ کیا ہوگا، یہ انتہائی اہم ہے. کون کون سے ایشوز پہ فوکس رکھنا ہے. مودی تو سوٹ پہن کے نہیں جائے گا ادھر، وہ تو چوڑی داری پہنے گا اور وہ نہرو باسکٹ پہنے گا. فیئر انف. لیکن ہمارے ہاں میرے خیال میں ہم زیادہ ٹالرنٹ سوسائٹی ہیں. ہم لباس کی بنیاد پہ لوگوں سے تعصب نہیں کرتے ہیں. ہمیں ہمارے فور فادرز نے، قائد اعظم سے ہم نے یہی سیکھا ہے
کہ انہوں نے ہر قسم کا زبان کا استعمال، انہوں نے انگریزی زبان کا استعمال کرتے ہوئے برصغیر میں ایک ایسا ریولوشن برپا کیا، اور پاکستان کی تخلیق میں اردو جس تحریک کی بنیاد تھی اس کا سرخیل انگریزی بولنے والا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ چشم فلک نے یہ تماشا دیکھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا علی ظفر صاحب، ذرا میں آپ سے ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے اسی پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اگر حافظ سعید صاحب کو پاکستان میں جو پنجاب پولیس ہے اس کا جو سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے اس نے حراست میں لے لیا ہے، تو ٹرمپ صاحب نے یہ ٹویٹ کر کے گریٹ پریشر ہیز بین ایگزرٹڈ اوور دا لاسٹ 2 years ٹو فائنڈ ہم، یہ والی بات لکھ کے تو اس نے یہ تاثر دیا کہ پاکستان کی حکومت نے اگر حافظ سعید صاحب کو حراست میں لیا ہے تو جناب یہ میرا پریشر تھا اور میرے پریشر نے کام دکھایا، اس سے آپ کی پارٹی کو سیاسی نقصان نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے جی یہ ٹویٹ جو ہے، آپ جس طرح ٹرمپ صاحب کی بہت ساری ٹویٹس ہیں، پوری دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ آپ اسی طرح ٹریٹ کریں اس کو، اس ٹویٹ کو، کیونکہ کسی نے ان کو کچھ بتایا، انہوں نے کچھ سمجھا اور ٹویٹ کچھ اور کر دیا۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکن پریزیڈنٹس ہوتے ہیں کئی بار وہ ان کو جو فیڈ ان کیا جائے، ان کو اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں کہ ساری ڈیٹیلز میں وہ جائیں، ان کو کسی نے فیڈ ان کیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ ورنہ سب سے بڑا جو ایک جھوٹ بولا گیا تھا امریکن پریزیڈنٹس کی طرف سے، وہ تو عراق کی وار تھی، جہاں انہوں نے کہا کہ جناب ایک نیوکلیئر وہ بوم بنا کے بیٹھے ہیں اس لیے ان پہ اٹیک کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے اس کے بعد پوری دنیا نے جو آ کے کہا، بڑے بڑے برٹش پرائم منسٹر نے بھی آ کے کہا کہ ہم لوگوں کو تو یہ غلط بیانی کے ساتھ ہمیں شامل کیا گیا تھا اس فورس میں۔ تو تھوڑا سا ٹھیک ہے، وہ بہت پاورفل دنیا کے پریزیڈنٹ ہیں، امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ان کا پریزیڈنٹ جب بھی ٹویٹ کرے وہ درست ٹویٹ ہوتی ہے۔ چلیں آپ نے خود اس کو دیکھا، ہمیں پتہ ہے فیکٹس کیا ہیں۔ تو یہ ایک ٹویٹ ہے، اور انفارچونیٹلی کسی نے ان کو کہا ہوگا کہ پاکستان کا چونکہ دورہ ہو رہا ہے اور اس میں ایک قسم کی ایک پریشر ڈالنے کے لیے کوئی بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے یہ ٹویٹ کر دیا۔ ورنہ اس کا میرا خیال ہے لوگ اس کا مذاق ہی اڑا سکتے ہیں اور یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ غلط فہمی سے انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، اس سے زیادہ اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یقیناً میں یہی بات کر رہا ہوں کہ امریکہ کا صدر جو دنیا کا طاقتور ترین حکمران ہوتا ہے اس کو بہت باخبر ہونا چاہیے، لیکن اس کو لگتا یہ ہے کہ غلط رپورٹ دی گئی ہے، اس کو غلط کسی نے خبر دیا جس کی بنیاد پر اس نے یہ ٹویٹ کیا، اور ایسی خبریں لگتا ہے امریکہ کے جو پچھلے صدور تھے ان کو بھی دی جا رہی تھی۔ اور اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اقدام قتل، یعنی کہ اقدام قتل کے الزام میں، یعنی کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، صرف قتل کی نیت پر ان کو 86 سال کی سزا دی گئی ہے۔ اور یہ میں اب عافیہ صدیقی کے معاملے پہ آتا ہوں مشاہد صاحب، کیونکہ علی ظفر صاحب کے والد جو ہیں سینیٹر ایس ایم ظفر صاحب، وہ اور آپ اور کچھ دیگر سینیٹرز نے امریکہ کی جیل میں جا کے ان سے ملاقات کی، ان سے آپ نے ملاقات کی تھی۔ لیکن یہ میں آج دوبارہ ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں عمران خان صاحب کو کہ 2003 میں وہ پہلے آدمی تھے پاکستان میں جنہوں نے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے بارے میں پاکستانی قوم کو بتایا تھا، ہمارے اسی اسٹوڈیو میں، اسی پروگرام کیپٹل ٹاک میں، اس وقت کے وزیر داخلہ کی موجودگی میں۔ سنیں عمران خان صاحب کیا بتا رہے تھے۔ مجھے ایک آدمی اپروچ کیا کہ اس کی جو بھتیجی تھی اس کو اٹھا کے وہ ٹرین پہ آنے لگی، اس نے ٹیلی فون کیا، ٹیلی فون پہ ایف بی آئی نے پک کیا، اس کو وہ اٹھا کے غائب کر دیا۔ وہ میرے پاس آئے کہ عمران صاحب کچھ کریں، انہیں کوئی پتہ نہیں کہ وہ کدھر گئی بیچاری، کچھ نہیں۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر ایف بی آئی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہے اور ایف بی آئی کی انٹیلیجنس کے اوپر ہم اپنے لوگوں کو اٹھا کے باہر بھیج رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارے جسٹس سسٹم کے اندر نو کانفیڈنس نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری عدالتوں میں نو کانفیڈنس نہیں ہے؟ ہماری ایجنسیز میں نو کانفیڈنس نہیں ہے کہ اگر ہم باہر کی ایجنسیز کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بڑے واضح طور پر عمران بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی پاکستانی کو، اور میں یہ آن ریکارڈ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں پچھلے 8 ماہ میں بالخصوص اور جس دن سے افغانستان کا آپریشن شروع ہوا ہے، ہم نے کسی پاکستانی کو امریکہ کے حوالے نہیں کیا ایز فار ایز یہ جو اینٹی ٹیررزم کی وار ہے اس کے حوالے سے۔ وہ کراچی سے لاہور آ رہی تھی، اسلام آباد پہنچ رہی تھی اپنی ماں کے پاس، تو ادھر سے وہ کراچی کی ٹرین بورڈ کرنے سے پہلے اٹھائی گئی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب نے پوری انفارمیشن جو ہے وہ کنفرنٹ کیا اس وقت کے وزیر داخلہ کو۔ بعد میں جو وزیر داخلہ تھے محترم فیصل صالح حیات صاحب، ان کی اس بات کی تردید خود پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں کر دی، اور انہوں نے اعتراف کر لیا کہ ہاں ہم نے پاکستانیوں کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔
اور عمران خان مسلسل عافیہ صدیقی کی بات کرتے رہے. 2008 میں انہوں نے کیا بات کی ہمارے اسی شو میں سنیں. عافیہ صدیقی بیچاری کو اٹھا کے لے گئے. وہ اس کی ماں کی مجھے ٹیلی فون آیا کہ جی وہ ٹرین پہ بیٹھنے لگی تھی, پتہ نہیں گئی کدھر ہے, ابھی تک نہیں پتہ. ایوان رڈلی نے یہاں کے ہمارے ساتھ پریس کانفرنس کی کہ جی 650 نمبر کمرہ بگرام میں ایک پاکستانی 650 قیدی کا نمبر جو بگرام ایئر بیس میں جس کی چیخوں کی آوازیں آتی تھیں اور ساروں نے کنفرم کیا, ریڈ کراس نے کنفرم کیا پاکستانی عورت تھی. وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور یہ 2008 میں بات کی تھی. اس کے 10 سال کے بعد 2018 میں عمران خان صاحب اپنے موقف پہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں. 2018 میں کیا کہہ رہے ہیں سنیں. آپ اگر پاور میں آگے تو عافیہ صدیقی کو یاد رکھیں گے, اس کو لانے کے لیے کچھ کریں گے؟ عافیہ صدیقی کی جو ٹریجڈی ہے, میں اسے ٹریجڈی اس لیے کہتا ہوں کہ ایسا کوئی بھیانک ناک کیس آپ سنتے ہی نہیں ہیں. یعنی کوئی سویلائز دنیا کے اندر ایسا کیس سنا ہی نہیں جاتا. ایک ماں 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے. انشاءاللہ پوری ذمہ داری لیں گے. لیکن عافیہ صدیقی کا مسئلہ امریکنز نے جوڑ دیا ہے ڈاکٹر شکیل آفریدی کے ساتھ, تو یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے تو آپ کے پاکستان کے اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تعلقات کیسے ہوں. دیکھیں امریکہ کو امریکہ سے ڈیل کرنا ہوتا ہے. یعنی میں جانتا ہوں نا سائیکی ان کی کیا, کیونکہ میرا مغرب میں بڑا ٹائم گزرا ہے. ہم خود ہی اپنے قانون توڑتے ہیں دوسروں کو خوش کرنے کے لیے. جب اگلے دیکھتے ہیں کہ جناب یہ تو بالکل نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا, وہ اور فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ہاں, تو مشاہد صاحب, عمران خان نے 2003 میں عافیہ صدیقی کا مسئلہ اٹھایا اور مسلسل 2018 تک اٹھاتے رہے. اب وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. آپ عافیہ صدیقی کو امریکہ کی جیل میں جا کے مل چکے ہیں. یہ بتائیے کہ اب عمران خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں, وہ عافیہ صدیقی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے سٹینڈ لیا تھا ان کی خاطر, اور ایس ایم ظفر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پوری ڈیلیگیشن تھی ہماری پارلیمنٹ کی کمیٹی کی, فرسٹ ٹائم ایور, اور ہم نے اسپیشل ریکویسٹ ہائیسٹ لیول امریکن سے کرائی تھی, اور باقاعدہ 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی ٹیکسس جا کے, اور ہم نے پورا ایشو پارلیمنٹ پر اٹھایا تھا. اب ان کو ایک نادر موقع ملا ہے. وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, جو انہوں نے کال آف علم میں کوئی اعتزاز نہیں ہونا چاہیے, ان کو یہ ایشو ٹیک اپ کرنا چاہیے پاکستانی شہری کا. اب ہندوستان نے اپنے ایک دہشت گرد جاسوس جس نے قتل عام کیا ہے پاکستان کے اندر, اس کو وہ انٹرنیشنل کورٹ لے جا رہے ہیں, اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جس نے جعلی پاسپورٹ بھی اور گڑبڑ بھی کی ہے. تو ہم ایک اپنی پاکستانی سٹیزن کو پروٹیکٹ کریں اور اس کے ہیومن رائٹس پروموٹ کریں اور اس کی رہائی سیکھ کریں. تو جب وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ملیں گے ان کو چاہیے یہ ایشو ریز کریں. علی ظفر صاحب, کیا کر سکتے ہیں عمران خان صاحب عافیہ صدیقی کے لیے؟ جی دیکھیں, بالکل جس طرح انہوں نے اپنے انٹرویو ان کا سنایا, اور جس طرح مشاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایشو ایسا ہے جو ہمیں ریز کرنا چاہیے. اس پہ پوری جو قوم ہے وہ آئی تھنک ایک ہی پوائنٹ پہ ہے, جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اس پوائنٹ پہ یکساں ہے. اور یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ عمران خان صاحب ایز اے نیشنل ایشو لے جا کے ریز کر سکتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ہم اس سے کتنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں, کیا سلوشن, اس کا حل کیا ڈھونڈوا سکتے ہیں, وہ ڈپلومیٹک چینلز استعمال کرنے پڑیں گے. لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ایک قسم کی ڈائیلاگ یا نیگوسیشن شروع ہو جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ڈائیلاگ اور نیگوسیشن اس پوائنٹ پہ شروع ہوگا پھر اس کا کوئی لیگل اور قانونی حل نکلے گا. ٹھیک ہے, ابھی تک تو وہ سننے کو بھی تیار نہیں. جی انوار اللہ کاکڑ صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں دونوں سے؟ جی بالکل, جو ایفرٹس, جو پاسبل ایفرٹس ڈپلومیٹکلی ہو سکتی ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے, گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اچھا, اب اس میں اب کیونکہ بات امریکہ کے اور پاکستان کے تعلقات کی آ گئی ہے, تو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے ساتھ بہت سے ایشوز جڑے ہوئے ہیں جن کی طرف مشاہد صاحب نے اشارہ کیا. تو عمران خان صاحب اب امریکہ جا رہے ہیں تو وہاں پہ ان ایشوز پہ کیا بات ہو سکتی ہے, اس پہ بھی ایک تھوڑا سا ہمیں تبادلہ خیال کرنا چاہیے, لیکن ایک وقفے کے بعد. مشاہد حسین سید صاحب, یہ بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب امریکہ جا رہے ہیں تو ظاہری بات ہے ان کو عافیہ صدیقی کی بات کرنی چاہیے, لیکن ایشوز اور بھی بڑے اہم ہیں. آپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ہم افغان طالبان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ کروا دیں, لیکن امریکہ تو چاہتا ہے وہ سیز فائر کا اعلان کریں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ افغان طالبان سے سیز فائر کروا دے گا تو اس کے بعد امریکہ وہاں سے چلا جائے گا؟ ایک چیز بڑی واضح ہو, ٹرمپ کو کیا جلدی ہے, کیا دباؤ ہے پاکستان کے ساتھ اس قسم کے تعلقات استوار کرنے کے لیے بہتری, اور جس طرح وہ دعوت دی اور سارا کیا.
اس کے ایک 2020 میں اس کا الیکشن آ رہا ہے، ری الیکشن، اس کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی خارجہ پالیسی میں. 4 کور ایشوز ہیں، 2 میں ہمارا اتفاق رائے ہو سکتا ہے امریکہ کے ساتھ جس میں مفادات مشترک ہیں، 2 میں ذرا مشکلات ہیں. پہلا افغانستان امن پروسیس پاکستان کے لیے امن سب سے زیادہ اہم ہے اور ہم پوری طرح ساتھ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب امریکہ نے یو ٹرن لیا ہے، پہلے طالبان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اب کرتے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں پیش رفت کے کافی امکانات ہیں، جس کیونکہ چین اور روس بھی ان کا ساتھ دے رہا ہے. دوسرا ایشو جس میں کچھ کم امکان وہ بھی ہمارے انٹرسٹ پہ ہے، ایران میں جنگ نہ ہو. اور مزے کی بات ہے حامد میر صاحب کہ اس وقت اپنا جو رولنگ سرکلز ہے امریکن اسٹیبلشمنٹ میں، ٹرمپ جو ہے سب سے اعتدال پسند ہے ایران کے بارے میں. پومپیو، بولٹن، یہ تو نیو کونز ہیں، یہ تو چاہتے ہیں جنگ فوراً حملہ کر دے تہران پر. وہ کہتے ہیں نہیں رکو، ان کو پتہ ہے جنگ نئی جنگ ہوئی تو وہ فارغ ہے الیکشن کا. 2 ایشوز اور ہیں، ایک پاکستان چین تعلقات جس میں سی پیک کا دفاع ٹکا کے کرنا ہوگا، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، یہ ہمارا روشن مستقبل کا ضامن ہے. اور دوسرا ہے کشمیر ایشوز اور انڈیا کی بالادستی کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں. مودی کا جو رویہ ہے پاکستان کی طرف، مسلمانوں کی طرف، تعصب و تقسیم کی بنیاد پر اس کو مسترد کرتے ہیں، اور اس میں ہمیں بڑا کلیئر سٹینڈ ہونا پڑے گا کہ ہم پائیدار امن کی بات کریں، اور امن صرف افغانستان میں نہیں، کشمیر میں بھی امن ہونا پڑے گا. کشمیر کے مسئلے پہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ٹرمپ کے سامنے ایک اصولی موقف کشمیری عوام کے حوالے سے ہونا چاہیے. ان کا انٹرنیشنل کمیشن آن ریلیجس فریڈم نے کہہ دیا ہے کہ ہندوستان جو مسلمانوں سے زیادتی کر رہا ہے. ان کی اسپیکر آف پارلیمنٹ نینسی پیلوسی نے پچھلے ہفتے بیان دیا ہے کہ مسلمان تعصب کا شکار ہیں. یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل کی رپورٹ آ گئی ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آ گئی ہے. وہ کھل کے ٹکا کے اس میں بات کریں. تو 2 ایریاز میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا، افغانستان، ایران، اور جو سی پیک چین ہے. اب چین سے بھی ان کی سافٹ ایٹیٹیوڈ ہو گیا ٹرمپ کو سمجھ آ گئی چین سے ٹریڈ وار نہیں ہو سکتی، تو اس پر ہم ٹکا کے سٹینڈ. اچھا کاکڑ صاحب، جو افغانستان کے راستے سے جو آپ کے صوبے بلوچستان میں اور ٹرائبل ایریاز میں پاکستان کے، وہاں جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ظاہری بات ہے وہ افغان انٹیلیجنس کروا رہی ہے، اور وہاں پہ جو اشرف غنی صاحب کو ہم نے صدر بنا کے بٹھایا ہوا ہے تو وہ امریکہ کی مدد سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اشرف غنی صاحب جو ہیں ان کو ہم نے پاکستان میں بلایا، بڑی ان کی عزت افزائی کی، لیکن وہ باز تو نہیں آ رہے. تو کیا یہ معاملہ جو ہے یہ وہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ افغانستان کی حکومت پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے؟ یقیناً افغان اسٹیٹ اور اس کی جو انٹیلیجنس آؤٹ فٹ NDS جو ہے نا، وہ ایک سیٹلائٹ آفس کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں پرائمرلی را کے لیے اور انڈیا کے لیے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی کی اتنی سٹینڈنگ یا افغان گورنمنٹ کی اتنی سٹینڈنگ ہے کہ ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ٹیرر کو یہاں ایکسپورٹ کروا سکے ہماری طرف. انٹل انلیس دے آر فائنانس بائی دا انڈینس، را ان کی ٹریننگ کر رہی ہے، ان کو فائنانس کر رہی ہے، تو وہ تو ان کے ایک سیٹلائٹ یا فرینچائز کے طور پہ یوز ہو رہے ہیں. بدقسمتی ہے یہ. دوسری جو سورینٹی کے اسٹرکٹ کلاسک ڈیفینیشن ہے، افغان گورنمنٹ کی لمیٹیشن کابل اور اس کے ارد گرد کے حد تک ہے، اور بہت زیادہ کنٹرول اور ریٹ ان کی رورل افغانستان میں تو ہے ہی نہیں. کنزرویٹو اور انڈیپینڈنٹ اسٹیمیٹس بتا رہے ہیں 60 to 65% تو طالبان کنٹرول آلریڈی ہے، TTA کے کنٹرول میں ہے. ہیونگ سیڈ دس، دیکھیں ہمارا US کے ساتھ یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ جو چائنا کنٹینمنٹ پالیسی تھی دیٹ از فیلنگ. چائنا کین ناٹ بی کنٹینڈ، اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ which gonna turn the first largest within couple of years. مجھے ایسا میرا خدشہ ہے کہ امریکنز جب یہ کنٹینمنٹ فیل ہو جائے گی تو پھر یہ انگیجمنٹ آف چائنا پالیسی میں چلے جائیں گے. اور یہ ریئلائزیشن ہمیں ابھی سے ہونی چاہیے کہ ہمیں چائنیز سینسٹیوٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پہ انگیج رہنا چاہیے US کے ساتھ. اینڈ US requires us more as rightly مشاہد صاحب has said. افغانستان میں ڈیلیور پاکستان کا لیوریج موجود ہے، پاکستان کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ موجود ہے، پاکستان کی جو سینسیبل اسیسمنٹ ہے ٹھیک ہے وہ پوری دنیا نے تسلیم کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا علی ظفر صاحب، ایک ایشو جو آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو امریکہ کے دورے میں اس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ایک ایشو کون سا ہے؟ دیکھیں جی، ان چاروں پولیٹیکل ایشوز کے علاوہ میرا خیال ہے سب سے جو اہم ایشو ہے وہ ہے اکنامکس. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے USA جو ہے امریکہ، وہ پوری دنیا میں ہمارا سب سے زیادہ اس کے ساتھ ٹریڈ ہے، اس کے ساتھ ہماری ریلیشن شپ ہے بزنس کی. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سب سے اہم اس دورے کا ایک ڈیلیگیشن ہوگی
وہ ہوگی کامرس، ٹریڈ اینڈ بزنس. ٹھیک ہے. یہ اس کے اوپر ہمیں سمجھانا پڑے گا اور سمجھائیں گے امریکہ کو کہ سی پیک جو ہے، یہ کوریڈور جو ہے، یہ اتنا اہم ہے. یہ صرف چائنا ریلیٹڈ نہیں، اس میں کوئی بھی ملک آ کے انویسٹ کر سکتا ہے. بہت سارے بزنس ہبز بننے ہیں. تو یہ کنٹریبیوشن جو امریکن بزنس ہاؤسز کے ساتھ ہوگی، ٹرمپ کے ساتھ تو ملاقات اپنی جگہ، ان کی حکومت کے ساتھ اپنی جگہ، لیکن جو وہاں کا بزنس کمیونٹی کو یہ اعتماد دلانا ہے کہ اب پاکستان تیار ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، یہ ہم نے آئی تھنک سب سے اہم چیز ہوگی. کیونکہ اس کے بغیر آپ دیکھیں کہ کوئی ملک نہیں چلتا. ہمارے جو نیبر ملک والے جب گئے تھے ان کا بھی ایجنڈا یہی تھا مین. جو بھی ملک جاتا ہے اس قسم کی سچویشن، تو میرا خیال ہے سب سے اہم امپورٹنس اس چیز کی ہوگی. ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم سیف سیکیور بزنس پلیس ہیں، دنیا میں کسی سے کم نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور مشاہد صاحب جو آپ نے جو 4 پوائنٹ بتائے وہ بالکل وہ بڑے اہم ہیں، لیکن اس میں ایک ایڈ کر دیا ہے علی ظفر صاحب نے. لیکن اس میں اب ہمیں یہ ان کو کہنا ہے کہ ہمیں آپ سے ایڈ نہیں چاہیے، آپ ہمارے ساتھ ٹریڈ کریں. اور جو ایشو عمران خان صاحب جو ہیں، جب ہماری اس قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کے واحد ایم این اے تھے، تو اس وقت انہوں نے عافیہ صدیقی کی بات شروع کی تھی. ایویڈنس میں نے پیش کر دیا. اور اب جب کہ وہ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ان کو چاہیے کہ اس پہ اپنا موقف جو ہے اس پہ قائم رہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ وہ بات کریں گے وہاں جا کے. انشاءاللہ کرنی چاہیے ان کو. کرنی چاہیے. بالکل پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کے عوام کے حقوق، شہری کے حقوق اور ہمارے قومی مفادات کا ان کو اچھی طرح ترجمہ. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، انوار اللہ کاکڑ صاحب اور سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو سینیٹر بنائے. میرے منہ سے پہلے بیرسٹر علی ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں نے جو آخر میں عافیہ صدیقی کی بات کی ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ دیکھیے ہم ملالہ یوسفزئی پہ بھی فخر کرتے ہیں، لیکن جو عافیہ صدیقی ہے وہ پاکستانی قوم کا ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور اس المیہ کی نشاندہی سب سے پہلے موجودہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کی تھی، ہمارے اسی پروگرام میں کی تھی. اس لیے ہم توقع کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب امریکہ جائیں گے تو عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے کوشش ضرور کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.